अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस की एक किताब जिसका नाम अत-तरग़ीब व तरहीब है, हाफिज़ मुंज़िरी ने ये किताब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से इसमें अहादीस जमा की और इस किताब का एक इख्तिसार है मुख्तसर अत-तरग़ीब व तरहीब, जिस इस इख्तिसार के लिए हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने सही अहादीस का इंतखाब किया क्योंकि अत-तरग़ीब व तरहीब में बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ अहादीस भी मौजूद हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ कुछ उलमा का ये ख़याल है कि ऐसे आमाल में जिनकी रग़बत दिलानी मतलूब हो या जिनके लिए वईद दिलानी मतलूब हो तो उसमें ज़ईफ़ अहादीस को भी कबूल किया जा सकता है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसको चाहिए कि अपना ठिकाना आग में बना ले। इस एतबार से देखें तो बहुत बड़ा काम है जो हाफिज़ इब्न हजर ने अंजाम दिया। और उसके बाद इमाम अलबानी ने अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मुख्तसर अत-तरग़ीब व तरहीब है, जिसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से हम हर फ्राइडे पे पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हम इन अहादीस को किस तरह से पढ़ेंगे, चूँकि इन अहादीस से नफ़ा उठाने वाले वो अफराद हैं जो अरबी ज़ुबान से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते, और वो अफराद भी हैं जो अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ हैं। तो इसके लिए हम दरमियान का रास्ता इख्तियार करेंगे कि हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि इसके उर्दू तर्जुमे के साथ हम हदीस का जो असल मफ़हूम है और हदीस में जिस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाना चाहते थे उसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहली किताब है किताबुल इखलास और बाब है अत-तरग़ीब फ़ीह, यानी इखलास की तरग़ीब के बारे में। अन अबी कब्शतल अन्मारी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू कब्शा अन्मारी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलु हाज़िहिल उम्मती कमसली अर्बाअती नफ़रिन, इस उम्मत की मिसाल 4 आदमियों की तरह है। आपने बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो से इस बात को सुनना भी है, याद रखना है और इसको समझने की कोशिश करनी, इस पे गौर फ़िक्र करना है। अगर लैंग्वेज बैरियर आप हटा देते हैं तो आपके लिए गौर फ़िक्र का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्मत की मिसाल 4 आदमियों की तरह है। पहला आदमी वो है जिसे अल्लाह ताला ने माल और इल्म अता फरमाया और वो अपने माल के बारे में अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है, यानी जहाँ खर्च करने का हक है वहाँ खर्च करता है। तवज्जो दीजिएगा, एक दफ़ा फिर मैं अल्फाज दोहराऊंगी। पहला आदमी वो है जिसे अल्लाह ताला ने माल भी दिया, इल्म भी। वो अपने माल के बारे में अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है, यानी इल्म से फ़ायदा उठाता है। डिसीजन मेकिंग में इल्म उसकी मदद करता है। जहाँ खर्च करने का हक है वहाँ खर्च करता है, यानी माल के बारे में वो खुद से फ़ैसला नहीं करता
بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے فیصلہ کرواتا ہے۔ تو اب اس کے لیے مال بھی نفع مند ہے اور علم بھی نفع مند ہے۔ امت میں سے یہ پہلا حصہ ہے۔ 4 آدمیوں میں سے دوسرا آدمی ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اسی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہوں گے۔ اب دیکھیے، پہلے شخص کے پاس تو مال بھی تھا، علم بھی، لیکن دوسرا شخص ایسا ہے جس کے پاس علم ہے مگر مال نہیں ہے، لیکن حسرت ہے۔ اس کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہے کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں بھی پہلے آدمی کی طرح خرچ کروں گا، تو اس کو اس شخص کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی یہ دونوں اجر پانے والے لوگ ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے۔ پہلے کے پاس علم بھی اور مال بھی، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم کی وجہ سے وہ رائٹ ڈیسیژن کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اجر میں دونوں برابر ہوں گے۔ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا مگر اسے علم نہ دیا، اور وہ بے جا صرف کرتا ہے اور ناحق خرچ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تیسرا فرد وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال ہے۔ علم نہ ہونے کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ مال ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کو بے جا خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، ہو سکتا ہے حرام کاموں میں بھی خرچ کرتا ہو۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مال کو رائٹ پلیس پہ خرچ نہیں کیا۔ چوتھا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ علم سے نوازا اور نہ مال سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح مال خرچ کرتا۔ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح مال خرچ کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ کرتے کرتے ایک ایسا شخص آ گیا جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال، لیکن اس کے دل میں حسرت ہے دوسرے شخص کی طرح۔ ہم نے 4 اشخاص دیکھے، 4 میں سے جو دوسرا ہے اس کے دل میں حسرت تھی، لیکن اس کے دل میں حسرت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور یہ حسرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں، فضول خرچی کرنے کی حسرت رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تیسرے شخص کے پاس علم نہیں تھا، مال تھا۔ اب یہ جو چوتھا شخص ہے، نہ علم ہے نہ مال، وہ کہتا ہے میرے پاس ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے تیسرے شخص نے فضول خرچی کی ہے، تو دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حسرت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں یا تو اجر کے قابل بناتی ہے یا پکڑ کے قابل۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حسرتیں، ہماری حسرت ہے جس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، لیکن وہ حسرت بھی پکڑ کے قابل ہے اگر وہ غلط کاموں پر ہو۔ اب غلط کام کیا ہے؟ فضول خرچی کی حسرت رکھنا، جبکہ اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم۔ وہ کہتا ہے اگر مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح سے خرچ کر ڈالوں، جبکہ دوسرا شخص یہ کہتا تھا جس کے پاس علم تھا مگر مال نہیں تھا کہ مجھے مال مل جائے
تو میں اپنے اس سچے علم کے مطابق اسے خرچ کروں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی کیفیات پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ آپ کی کتنی نفسیاتی کیفیات ہیں؟ مثال کے طور پر غصہ، غم، امید، نا امیدی، اور اسی طرح سے مایوسی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سٹریس ہے، آپ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں صرف شکار ہوں۔ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اپنے ول سے شکار ہوئے ہیں، جبر نہیں ہے، خود سے وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ تو انسان اپنے دل میں اٹھنے والے جذبوں پر بھی یا تو اجر پاتا ہے یا اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ آپ ایک تاثر جو کسی شخص کو دیتے ہیں، مثال کے طور پر حشاش بشاش چہرے سے ملتے ہیں، کیا اس پر اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اب مسکراہٹ میں بخیلی کر لی، مسکرائے نہیں، ریزرو ہو گئے، یا آپ نے تھوڑے غصے والے جیسچرز دیے، کیا خیال ہے کیا اس پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ اس پہ بھی پکڑ ہے۔ انسان کی حسرت، انسان کی ندامت، انسان کا نیکی کے کاموں کے بارے میں شوق رکھنا، انسان کا جو شوق ہے، اس کی جو رغبت ہے، اس پر بھی اجر ہے، اگرچہ کوئی انسان وہ نیک کام نہ کر پائے۔ اس حدیث کے حوالے سے آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں، اپنے لیے کیا سوچا؟ 4 اشخاص میں سے کون سا شخص بننا ہے؟ کون سا شخص بن سکتے ہیں؟ کوئی تو پہلا شخص بن سکتا ہے، لیکن اگر پہلا شخص نہیں بھی بن سکے دوسرا ضرور بن سکتے ہیں، لیکن تیسرا اور چوتھا شخص نہیں بننا انشاءاللہ، کیونکہ تیسرا اور چوتھا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ والا ہے۔ دوسری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما یروی عن ربہ عز وجل۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نیکیاں کرنے سے پہلے کی بات ہے، برائی کرنے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ جی پہلے کی بات ہے، بعد میں تو فرشتوں نے لکھنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح بیان کی کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے مگر اسے نہ کر سکے تو اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔ اب دیکھیے، اچھا ارادہ کیا ہے، کر نہیں پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے۔